أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سامعین محترم، آج ہماری گفتگو تعظیم شعائر اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنے کے سلسلے میں ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ نشانیوں کی تعظیم تقوی قلبی سے ہے۔ شاعر جمع ہے شعیرے کی، اور شعیرے کے معنی ہیں علامت اور نشانی کے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خدا کی یاد آئے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ لہذا مزارات مقدسہ، ادبات عالیات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ان مزارات کے ذریعے، ان ادبات عالیات کے ذریعے پروردگار کی یاد آتی ہے۔ لہذا یہ مزارات، یہ ادبات عالیات اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ تقوی قلبی میں سے ہے۔ اور تعظیم عبادت نہیں ہے، تعظیم پرستش نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق ماہوی اور جوہری یہ ہے کہ عبادت اور پرستش اللہ کے لیے ہے، اور تعظیم اللہ کی نشانیوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات بھی ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ گمراہ فرقہ اور جاہل فرقہ، بے عقل و خرد فرقہ جسے وہابیت کہتے ہیں، اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اہل بیت علیہم السلام اور بزرگان دین کے مزارات کو مسمار کر دیا۔ چنانچہ 8 شوال المکرم 1344 ہجری کی وہ تاریخ ہے کہ جس دن وہابیوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے
जन्नत उल बकी के मज़ारात को मिस्मार कर दिया। लिहाजा इस तारीख को मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सोगवार हैं, गमज़दा हैं, अज़ादार हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों को इस दिन मजालिस अज़ा बर्पा करना चाहिए, गिरियोज़ारी करना चाहिए और आज की तारीख को सदाए एहतजाज बुलंद करना चाहिए। ये हर एक का वजीफा है। जिस तरीके से हम क़िबला अव्वल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, एहतजाज करते हैं, ऐसे ही जब 8 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख आए तो हमें सदाए एहतजाज बुलंद करना चाहिए। इसलिए कि यहूदी सऊदी ये दोनों के नजरियात और अफकार एक जैसे हैं। आयतुल्लाहिल उज़्मा साफ़िए गुलपायगानी दामाजिल्लहुल आली ने फरमाया कि 8 शव्वाल को दूसरा आशूरा बना देना चाहिए। जैसे आशूराए हुसैनी हम मनाते हैं, उसी तरीके से 8 शव्वाल को आशूराए हुसैनी जैसा बना देना चाहिए और दुनिया वालों को बताना चाहिए, ये पैगाम देना चाहिए कि वहाबियों ने आसार दीनी को मुनहदिम कर दिया। जबकि आज दुनिया में लोग आसार कदीमा की हिफाजत करते हैं, उस पर एक बड़ी रकम खर्च करते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए, ताकि आसार कदीमा महफूज रहें। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जाहिल वहाबियों ने, ज़िद्दी वहाबियों ने, बेखिरद व अक्ल वहाबियों ने आसार दीनी को ख़त्म कर दिया। चुनांचे न सिर्फ जन्नतुल बकी के मज़ारात को मिस्मार किया, बल्कि मक्का व मदीना के तमाम आसार को ख़त्म कर दिया। और एक बात यहीं पर और ये आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं कि सिर्फ जन्नतुल बकी के मज़ारात को मिस्मार नहीं किया, बल्कि इससे कबल मक्का के कब्रस्तान, जिसे कब्रस्तान जुहून, हुजून और मक़बरे कुरैश और मक़बरे बनी हाशिम जन्नतुल मुअल्ला के नाम से जानते हैं, इस कब्रस्तान हुजून में जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कब्र मुताहर है। रसूल इस्लाम के चचा मोहसिन इस्लाम अबू तालिब की कब्र है और ज़ौजे नबी हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र मौजूद है। इन कबूर पर जो कुब्बे थे, जो इमारत थी, जो बारगाह थी, वहाबियों ने अपने दस्ते जुल्म से उन्हें भी मिस्मार कर दिया। लिहाजा इस कब्रस्तान हुजून, जिसे जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं, उसका तज़किरा कम होता है, इसका भी जिक्र करना चाहिए। यहाँ बुजुर्गाने दीन की कब्रों को मिस्मार करने के बाद वहाबियों ने जन्नतुल बकी के कबूर को मुनहदिम किया है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जहाँ दफन हैं, जहाँ अइम्मे हुदा अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, जहाँ दीगर बुजुर्गाने दीन की कब्रें हैं, वहाँ जो साहिबान थे, वहाँ जो इमारत बनी थी, वहाँ जो बारगाह बनी थी, वहाँ जो रोज़े बने थे, उन सब को वहाबियों ने मिस्मार कर दिया। आप मुलाहिजा फरमाएं। और ये एक दफा मिस्मार नहीं किया है, बल्कि अगर आप तारीख़ इस्लाम का मुतालिया फरमाएं तो 1344 से पहले भी एक मर्तबा जन्नतुल बकी के मज़ारात को मुनहदिम किया जालिमों ने, वहाबियों ने। चुनांचे उसके बाद मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपने सरमाए के जरिए से उसे तामीर कराया, लेकिन दोबारा
44 ہجری میں جو منہدم کیا، تو آج تک قبور معصومین علیہم السلام، قبور ائمہ علیہم السلام، قبور بزرگان دین آج تک بغیر صاحبان اور بغیر قبے کے ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ یہ وہابیوں کے ظلم کو۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے وہابیوں نے تو یہ کام نہیں کیا، لہذا انہیں کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ان وہابیوں نے اپنے بزرگوں کے فعل کی تائید کیا ہے، اس پہ راضی رہے ہیں، لہذا ان کا جرم بھی انہی جیسا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے، الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ معہم، کسی قوم کے فعل پہ راضی رہنا گویا اس کے فعل پر آپ راضی ہیں، ان کے فعل میں، ان کے کام میں، ان کے عمل میں آپ داخل ہیں، لہذا آپ کا جرم ان سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آج موجودہ حکومت مزارات کو تعمیر نہیں کر رہی ہے، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بزرگوں کے فعل پر یہ حکومت راضی ہے۔ اور ان ظالموں کا جرم، جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام اور بزرگان دین کے مزار کو ڈھایا، ان کا جرم دروازے زہرا کی اہانت کرنے والے مجرموں سے کم نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی مجرم ہیں، لہذا دنیا کو بتائیں، ان کے چہرے کو بے نقاب کیا جائے۔ کیسی کیسی شخصیتیں موجود ہیں۔ 4 امام ہمارے جنت البقیع میں دفن ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بقول آیت اللہ العظمی وحید خراسانی حفظہ اللہ کے کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھیں جو وہاں دفن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی حاجت یہ ہے کہ خدا انہیں اجازت دے تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو تشریف لائیں۔ 1,24,000 انبیاء یہ زیارت حسین ابن علی کے مشتاق ہیں، ان کی حاجت یہ ہے کہ وہ زیارت کریں، وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مقبرے کی زیارت کریں، اور خود جن کی زیارت کے مشتاق ہیں وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہر شب جمعہ اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہے مقام و منزلت امام حسن علیہ السلام۔ وہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام مدفون ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ محشر میں جن کے لیے منادی یہ ندا کرے گا، اینا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ وہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مطہر ہے، جنہیں باقر علوم الاولین والآخرین کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں رسول اکرم نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام پہنچایا ہے۔ وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کی قبر ہے جو رئیس مذہب تشیع ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے مزارات مقدسہ کو ڈھا دیا گیا۔ آج ان کے مزارات پہ بارگاہ نہیں ہے، روضے نہیں بنے ہوئے ہیں، اور ان 4 اماموں کے علاوہ دوسرے بزرگان دین اور دوسرے خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کی ہستیاں وہاں موجود ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہاں مدفون ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی والدہ گرامی ام البنین وہیں دفن ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئی ہیں۔
میں نے اس سے قبل ایک تقریر میں تمام ہستیوں کے نام گنائے ہیں جو وہاں پہ دفن ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے مزارات اقدس کو وہابیوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ڈھا دیا۔ آج شوال المکرم کو ہم گریہ کناں ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہے، ہم رو رہے ہیں، ہم رنجیدہ ہیں، ہم محزون ہیں، ہم مغموم ہیں کہ دنیا اپنے بزرگوں کے آثار کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن ان جاہل وہابیوں نے اہل بیت علیہم السلام کے آثار کو مٹا دیا۔ یہ خوارج صفت ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اولیاء الہی سے دشمنی کیا، بلکہ ان کے ہاتھ جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے خون سے رنگین ہیں۔ جیسے وہابی مسلمانوں کو جس طریقے سے تحت تیگ کر رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کو کچھ نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی خوارج کرتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے۔ قرآن کو پڑھتے تھے خوارج، لیکن قرآن کے مفاہیم کو سمجھتے نہیں تھے، صرف قرآن۔ ایسے ہی آج وہابیت صرف قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کی قرات کرتی ہے، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتے ہیں۔ یہ وہابی ہیں جو آج بغیر دلیل، بغیر منطق، بغیر برہان کے مسلمانوں کے خون سے جو ہے اپنے ہاتھ کو رنگین کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہیں پر عرض کر دوں کہ وہابیوں نے اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کو جو مسمار کیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے کہ اولیاء الہی کے قبروں پر عمارت بنانا، بارگاہ بنانا، یہ مستحسن عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ ابھی میں دلیل پیش کروں گا قرآن حکیم سے۔ وہابیوں نے قرآن حکیم کو پڑھا نہیں ہے، یہ دین نہیں جانتے، یہ اسلام نہیں جانتے، یہ شریعت نہیں جانتے۔ اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ عمل نہ کرتے، بلکہ مزارات مقدسہ کی حفاظت کرتے، وہاں سے تبرک حاصل کرتے، وہاں توسل کرتے، وہاں زیارت کرتے، ان بزرگ ہستیوں کو پکارتے، استغاثہ کرتے۔ لیکن آج وہابیت ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے رہی ہے۔ مزار بنانا ان کے ہاں حرام، توسل کرنا حرام، استغاثہ کرنا حرام، اولیاء الہی کے آثار سے تبرک حاصل کرنا حرام، یہ سب حرام قرار دیا، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اجمالی طور پر ادلہ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جوانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ وہابیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حرمت پر، لیکن ہمارے پاس جواز اور استحباب پر دلیلیں موجود ہے۔ آج میں تمام دلیلوں کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اپنی باتوں کو دنیا والوں تک پروف اور دلیل کے ذریعے سے پہنچائیں۔ چنانچہ وہ مزار پر صاحبان کے خلاف ہیں کہ عمارت نہیں بنانا چاہیے، بارگاہ نہیں بنانا چاہیے، یہ حرام ہے۔ کہاں سے حرام ہے؟ کس دلیل کے تحت؟ کس برہان کے تحت؟ قرآن مجید نے تائید کیا ہے روضہ بنانے کی، مزار پر عمارت بنانے کی، بارگاہ بنانے کی۔ چنانچہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو قرآن مجید کے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ جو ہے قرآن نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے
असहाब कहफ जो दकियानूस के खौफ से गार में चले गए थे, 300 साल के बाद असहाब कहफ बेदार हुए, और जब बेदार हुए तो उन्हें भूख लगी। अपने दरमियान से एक शख्स को बाजार भेजा ग़िज़ा फराहम करने के लिए। चुनांचे वो गया और उस जमाने के सिक्के को लेकर गया, और उसके बाद उसने जब रोटी खरीदी और पैसा दिया तो देखा कि ये सिक्का जो है कदीमी है। तो असहाबे कहफ की इस फर्द को मशकूक करार दिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिम्मेदारों के हवाले कर दिया। बहरहाल तफ्तीश और तहकीक के बाद ये पता चला कि ये असहाबे कहफ में से हैं। चुनांचे असहाबे कहफ को देखने के लिए उसके साथ लोग पहाड़ की तरफ चल पड़े, और जब वहां पहुंचे तो लोग पहाड़ के पास मौजूद थे, और ये असहाबे कहफ की इस फर्द ने कहा कि मैं जाता हूं, अपने रुफका को पहले इत्तला करता हूं कि अब जमाना बदल गया, हुकूमत बदल गई, लोग बदल गए, पैसे बदल गए, सिक्के बदल गए, सब कुछ तब्दील हो गए। चुनांचे ये जाता है, और जाने के बाद जैसे ही गार में ये शख्स दाखिल होता है, गार का दहाना बंद हो जाता है। अब जब बंद हो जाता है तो लोग आपस में इख्तलाफ करने लगते हैं। एक गिरोह ये कहता है कि हम यहाँ इमारत बनवाएंगे, दूसरा गिरोह ये कहता है कि हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे कुरान मजीद में ये इरशाद हो रहा है, इद यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फक़ालुब्नु अलैहिम बुनियानन रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। ये उस वक्त की बात है कि जब वो लोग यानी बस्ती के लोग उनके मामले में आपस में झगड़ रहे थे, यानी असहाबे कहफ के मामले में आपस में झगड़ रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि इस पर एक यादगारी इमारत बना दिया जाए, इनका परवरदिगार इनको बेहतर जानता है। आखिरकार जो लोग उनके मामलात पर गालिब आए थे वो कहने लगे कि हम इन पर एक मस्जिद इबादतगाह बनाएंगे। इस वाक़े को कुरान ने नकल किया है, और कुरान ने मस्जिद बनाने से यहां मना नहीं किया है। बस ये इस बात की दलील ये है कि औलियाए इलाही की आरामगाह पर जो है इमारत बनाना, माबद बनाना, मस्जिद बनाना जायज है। इस अमल से मना नहीं किया है कुरान ने। बस कहां है ये जाहिल वहाबी जो कुरान मजीद की इस आयत को नहीं पढ़ते हैं, गौर नहीं करते, इसमें फिक्र नहीं करते, या पढ़ते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन तासुब की बुनियाद पर, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुश्मनी की बुनियाद पर ये हराम करार देते हैं इमारत बनाना और माबद बनाना, मस्जिद बनाना, रौजा बनाना, बारगाह बनाना। और इस आयत के अलावा कसरत से रिवायतें मौजूद है कि उलमा ने कहा कि तवातुर मानवी की हद तक वो रिवायतें पहुंचती हैं कि कब्रों पर जो है वो इमारत और बारगाह को बनाया जा सकता है। चुनांचे रिवायतें मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के बाब में ये हदीस में मौजूद है कि इन्नल इजाबता तहता कुब्बतिही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तहते कुब्बा दुआएं मुस्तजाब होती है। तहते कुब्बा दुआएं मुस्तजाब होती है, इसका मतलब यह है कि हदीस में आना और मासूम का ये बयान करना कि तहते कुब्बा दुआ कबूल होती है, इस बात की दलील ये है कि मासूम जानते हैं कि ये अमल मुस्तहसन है, इसलिए कहा कि तहते कुब्बा जो है वो दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से कसरत से जो है रिवायतें मौजूद है। और उसके बाद मुसलमानों की सीरत मौजूद रही है, सीरे मुस्तमिर्रे मुस्लिमीन, हर जमाने में हर दौर में मुसलमानों की ये सीरत रही है कि वो औलियाए इलाही के कबूर पर बारगाह बनाते थे।
مسلمانوں کا یہ عمل تھا ہر زمانے میں، ہر دور میں، بلکہ آپ اسلام سے پہلے اگر جائیں تو الخلیل شہر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے. جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء کے قبور پر جو ہے وہ عمارت بنی ہوئی تھی، لوگوں نے بارگاہ بنا دیا تھا. تو یہ عمل مستحسن تھا، لوگ بناتے تھے. لیکن یہ وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ حرام ہے، اور اس فکر کو رائج کیا 8ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نے، جس نے تفکر خوارج کو زندہ کیا. اس کے بعد اس نظریے کو اس کے شاگرد ابن قیم نے آگے بڑھایا. پھر 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نظریات کو احیاء کیا، زندہ کیا. نتیجے میں وہابیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ مزارات مقدسہ پر بارگاہ نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنے دستے ظلم سے ائمہ خدا اور بزرگان دین کے مزارات مقدسہ کو مسمار کر دیا. جبکہ قرآن میں دلیل کے طور پر یہ آیت موجود ہے، سیرہ مسلمین موجود ہے، روایتیں موجود ہے. غور فرما رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ ان کے مزارات پہ بارگاہ بنانا، روضہ بنانا جائز نہیں ہے، یہی نہیں کہا، بلکہ اس کے علاوہ کہا کہ ان سے توسل کرنا، ان کی زیارت کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے تبرک حاصل کرنا، یہ سب حرام ہے. کس دلیل کے تحت؟ کس دلیل کے تحت یہ وہابیت کہہ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں؟ بارگاہ بنانا جائز ہے، یہ عمل مستحسن ہے، میں نے دلیل سے ثابت کیا. اب آئیے توسل کے حوالے سے، اولیاء الہی سے توسل کرنا کہتے ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ بھی وہابیوں کا نظریہ ہے. اے کاش کی یہ قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھ کے پڑھتے تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتے، ان چیزوں کو حرام نہ قرار دیتے. قرآن مجید میں وسیلے کے حوالے سے متعدد آیتیں موجود ہے. چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یعنی اللہ کا تقرب بغیر وسیلے کے ممکن نہیں ہے. اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آئے اعتصام جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، یہ بھی وسیلے کے حوالے سے ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. مفسرین نے لکھا ہے حبل اللہ آل محمد علیہ السلام ہے، لہذا یہ حبل اللہ ہیں، یہ وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے. اور اس کے بعد ایک اور آیت آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جو سورہ یوسف میں موجود ہے، جس میں یوسف کے بھائی اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خطا پر نادم ہو رہے ہیں اور اپنے والد بزرگوار جناب یعقوب سے یہ کہہ رہے ہیں، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی. یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے والد گرامی، آپ ہمارے گناہوں کی خدا سے مغفرت طلب کریں، یقیناً ہم خطاکار تھے. تو آپ نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا. آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید نے اس آیت کو
پیش کیا اور اس میں وسیلے کا ذکر ہے اور اس عمل کو قرآن نے مستحسن قرار دیا، اس عمل پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت وسیلے کے ذریعے سے کرو۔ چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا۔ غور فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ توسل پر بھی آیتیں موجود ہے، اور سب سے بڑی دلیل آیات الہیہ ہیں، اور متعدد آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آیات دلیل ہیں توسل کے سلسلے میں۔ لہذا وہابی، یہ بے خیرت، یہ بے عقل لوگ بغیر دلیل کے توسل کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان اولیاء الہی کی زیارت کو حرام قرار دیتے ہیں، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے جو جنت البقیع میں مزارات مقدسہ ہیں، کوئی زیارت نہیں کر سکتا ہے، ان کا نظریہ ہے کہ زیارت اولیاء الہی حرام ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان جاہل وہابیوں نے دین کو نہیں پڑھا ہے، اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ ابن تیمیہ نے ایک دلیل پیش کیا کہ سفر کرنا زیارات کے لیے جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، یہ ان کے پاس دلیل ہے، وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت گڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر متعدد اعتراضات وارد ہوئے ہیں۔ لہذا یہ روایت جو وہ پیش کرتے ہیں قابل اعتبار نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، اور اس کے مقابل میں محکم دلیلیں موجود ہے جو جواز اور استحباب زیارت کو ثابت کر رہی ہیں۔ چنانچہ المستدرک علی الصحیحین جو عالم اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، حاکم نیشا پوری کی لکھی ہوئی ہے، اس میں حاکم نیشا پوری لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ اور تاریخ مدینہ میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے بعد خود اپنی زیارت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد روایتیں پیش کی ہیں کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من زارنی حیا او میتا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو میری زیارت کرے میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد، میں قیامت میں اس کا شفیع بنوں گا۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد آئیے ایک اور روایت کو پیش کر رہا ہوں جسے کامل الزیارات میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زارنی فی حیاتی او مماتی کانا فی جواری یوم القیامہ، جو میری زیارت کرے میری زندگی میں اور میری رحلت کے بعد، وہ میرے جوار میں ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے کثرت سے روایتیں ائمہ ہدی اور معصومین اور خاندان اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی ہیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں جو جواز اور استحباب پہ دلالت کرتی ہیں۔ پس زیارات معصومین علیہم السلام، زیارات اولیاء الہی علیہم السلام مستحب ہے، روایتیں کثرت سے موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، وہابیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حرمت پر، جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے، وہ جعلی ایک روایت ہے، اس کے مقابل میں کثرت سے زیارت پہ روایتیں موجود ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ائمہ کے قبور پر
روزہ بنانا، بارگاہ بنانا یہ جائز ہے اور یہ عمل مستحسن ہے. ان سے توسل کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا یہ عمل مستحسن ہے. قرآن مجید میں آیتیں موجود ہے. اور اس کے بعد زیارات کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زیارات ائمہ ہدی، بزرگان دین مستحب ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جسے وہ حرام قرار دیتے ہیں وہ استغاثہ ہے. یعنی استغاثے کا مطلب کیا ہے؟ استغاثے کا مطلب یہ ہے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا. جیسے ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد طلب کرتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی ادرکنی کہتے ہیں، یا حسین مدد کہتے ہیں، یا حسین ادرکنی کہتے ہیں، یا مہدی ادرکنی کہتے ہیں. وہاں بھی کہتے ہیں کہ استغاثہ جائز نہیں ہے. جاہل ہے وہاں بھی، بے دین ہیں، بے خرد ہیں، بے عقل ہیں. قرآن مجید میں استغاثے کے جواز پر دلیل موجود ہے، آیت موجود ہے. چنانچہ سورہ قصص آیت نمبر 15 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. وہ جوان ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے باشندے بے خبر تھے، تو اس نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. یہ ایک ان کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. ایک ان کے شیعوں میں سے تھا، دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہادہ من شیعتہ، یعنی ایک جو دونوں لڑ رہے تھے اس میں جناب موسیٰ کا شیعہ تھا، ان کا چاہنے والا تھا، ان کے گھروں میں سے تھا. ایک ان کا دشمن تھا. پر جو ان کے چاہنے والوں میں سے تھا، جو ان کے شیعوں میں سے تھا، اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. فاستغاثہ الذی، اس نے مدد کے لیے پکارا جو موسیٰ کا شیعہ تھا. کس کے مقابل میں؟ ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کے لیے پکارا. تو دیکھا آپ نے، جو دونوں لڑ رہے تھے، جو شیعہ موسیٰ تھا، موسیٰ کا چاہنے والا تھا، اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. پس مدد کے لیے پکارنا یہ عمل مستحسن ہے. قرآن نے اس کی تائید کیا ہے، قرآن نے جواز پیش کیا ہے. اولیاء الہی کو پکارنا یہ عمل مستحب ہے. کاش کی اس آیت کو بغور مطالعہ کریں تو یہ حقیقت عیاں اور آشکار ہو جائے گی. وہابی قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں یا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی عداوت میں ان تمام چیزوں کو چھپاتے ہیں اور ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا تک ان دلیلوں کو پیش کریں. ہمارے جوان، ہمارے بچے ان سب دلیلوں کو یاد رکھیں. میں نے آج اس لیے ایک اجمالی طور پر اس کا جائزہ لیا ہے تاکہ میں یہاں مختصر و مفید دلیلوں کو ان تمام مطالب پر پیش کر دوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے پاس دلیلیں موجود ہو اور وہ دنیا فانوں تک پروف کر سکیں، دلیلوں کو پیش کریں، لوگوں کو بتا سکیں. وہابیت کے گھناؤنے مشن کو جو ہے منہدم کر سکیں، دنیا والوں کو سمجھا سکیں. اور اس کے بعد اب آئیے تبرک. اولیاء الہی کے آثار سے برکت حاصل کرنا، وہابی اس کو حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ تبرک
حاصل کرنے کے لیے بھی قرآن میں آیت موجود ہے، کثرت سے روایتیں موجود ہیں شیعہ اور اہل سنت سب کے یہاں، اور سب سے اہم دلیل قرآن مجید سے موجود ہے۔ جس قرآن کو وہابی پڑھتے ہیں اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ اولیاء الہی کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ پس زری کو چومنا، زری کو بوسہ لینا، اولیاء الہی کے آثار کو چومنا یہ جائز اور مستحسن و مستحب عمل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورہ یوسف میں آیت نمبر 84 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور رنج و غم کی شدت سے رو رو کر ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے فرزند جناب یوسف کے غم میں، ان کی جدائی میں اتنا رو رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ فہوا قدیم، وہ بہت ضبط کرنے والے تھے، ضبط کا یہ عالم تھا کہ ضبط کر کے اتنا گریا کیا، اتنا جدائی پہ روتے رہے جناب یوسف کے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ اب دیکھیے، آئیے اسی سورہ یوسف میں آیت نمبر 93 میں کیسے ایک نبی خدا نے یہ عمل انجام دیا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، یوسف نے کہا میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ پس جناب یعقوب نبی ہیں، ایک نبی کے قمیص سے برکت حاصل کر رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کی بینائی لوٹ بھی آئی۔ ملاحظہ فرمایا، پس اولیاء الہی کے آثار کو چومنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، یہ عمل مستحسن ہے، انبیاء کی یہ سیرت ہے، قرآن مجید نے یہ آیت پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بخاری میں ملاحظہ فرمائیں تو کثرت سے اولیاء الہی سے تبرک حاصل کرنے پر حدیثیں موجود ہے۔ میں ایک حدیث کو پیش کر رہا ہوں اور اسی کے مطابق بہت ساری حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اذا تبضأ کادوا یقتلون علی وضوئہ، جب نبی اکرم وضو فرماتے تھے تو ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیں، اس طریقے سے تبرک حاصل کرتے تھے، یعنی بابرکت یہ پانی سمجھتے تھے، اس پانی کو لیتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے سر پہ لگاتے تھے، یہ برکت حاصل کرتے تھے۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ادلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، قبور پر روضہ بنانے کے سلسلے میں، استغاثے کے سلسلے میں، تبرک و توسل کے سلسلے میں، یہ سب اپنے پاس رکھیں، مطالعہ کریں، غور و فکر کریں اور دنیا والوں کو بتائیں، تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو دنیا تک پہنچائیں، اور 8 شوال المکرم کو مجلس برپا کریں، گریہ وزاری کریں، سیاہ لباس پہنیں اور اس دن کو روز احتجاج قرار دیں، دنیا والوں کو بتائیں۔ کہاں کہاں سے آثار اہل بیت علیہم السلام کو مٹائیں گے؟ کیا ان کے چاہنے والوں کے دلوں سے مٹا دو گے؟ ہرگز نہیں۔ آج
اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. لیکن آج اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو دنیا والوں تک پہنچائیں، اور دنیا والوں کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس فرمائیں. بہرحال میں یہیں پر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. وَإِلَّا سخنہائے گفتنی بہت ہیں. بہرحال یہ چند مطالب پر میں نے چند دلیلیں پیش کیا ہے. آپ ان دلیلوں کو سنیں اور اس کے بعد ان دلیلوں کو لوگوں تک پہنچائیں. اور تفصیل کے لیے اگر آپ مزید دلیلیں چاہتے ہیں، مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، تو علامہ محسن امین عاملی کی کتاب کشف الارتیاب کا مطالعہ کریں، اور خود میرے استاد حضرت آیت اللہ العظما جعفر سبحانی حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آئین وہابیت، جو اردو زبان میں بھی موجود ہے. اس کو مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں. اس میں تفصیل سے جو انہوں نے وہابیت کے سلسلے میں بحث کیا ہے اور ان کی دلیلوں کو باطل قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے جو انہوں نے حرام قرار دیے ان کے استحباب اور جواز کو وہاں پر ثابت کیا ہے. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت کرے کہ ہم تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.